अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे मैं ले आई हूँ आपके लिए नावल तग़ाफ़ुल जाना। इसको तहरीर किया है अफशान कमल ने। तो चलने बढ़ते हैं नावल की एपिसोड 10 की तरफ। पत्थर के बुत की मानंद कनवा को लाकर अबान के पहलू में बिठाया गया तो मलिक अबान का अकड़ाव ज़दा बदन मज़ीद अनदेखी आँख की लपेट में आया था। कनवा की अबता हालत की वजह से सरबत सुल्तान ने उसके चेहरे पर घूंघट रहने दिया। वो नहीं चाहती थी कि कनवा को देख मज़ीद लोगों को बातें बनाने का मौका मिले। मीर बख्श सुल्तान बमुश्किल ख़ुद को नॉर्मल रख के बारात में आए मेहमानों से मिलते मुबारकबाद वसूल करते दोहरी अज़ियत का शिकार थे। दूसरी तरफ मलिक अबान की उखड़ नेचर और सर्द सपाट तासुरात देख किसी ने भी अचानक बदली हुई दुल्हन के बारे में कोई सवाल नहीं किया था। फिर जिया अकबर ने जो कुछ वहाँ बताया था उसके बाद सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं बचती थी। इस सब के बीच अबान के बाद सलमान ही था जिसका मूड सख्त ऑफ था। कनवा को लेकर उसके दिल में कुछ एहसासात उजागर हुए थे। वो शादी के बाद अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके कनवा का रिश्ता लेकर जाना चाह रहा था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। खाने का दौर ख़त्म होते ही ज़ब्त के पहरे बिठाए अबान ने मलिक अकबर से रुखसती का बोल दिया, जिसके कुछ देर बाद में ही रुखसती अमल में आ गई थी। मेरी कनवा बहुत बहादुर है। वह हर हालात को फेस करने की सलाहियत रखती है। जानती हूँ कि इस अचानक बदलती सिचुएशन को कबूल करना आसान नहीं होगा, मगर तुम कोशिश करोगी तो सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा। बस खुद पर भरोसा रखना। सरबत सुल्तान उसके बेहरकत वजूद को सीने से लगाए हत्तुल अमकान प्यार से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। वो खामोश थी, यूं जैसे बेजान लाश हो, लेकिन उसकी कर्ब में मुब्तला धड़कती धड़कनें उसकी ज़िंदगी का पता दे रही थीं। वो कहना चाहती थी कि उसे खुद पर तो क्या अपनी किस्मत तक पर भरोसा नहीं रहा। वो ऐसे फंदे में लटकी थी कि ना सांस आ रही थी ना जा रही थी। मेरी बच्ची, अपने बाबा साहब को माफ़ कर देना। मैं तुम्हें यूँ रुखसत ना करता, लेकिन मुझे इस चीज़ का इत्मीनान भी है कि अबान मेरी बेटी के लिए एक बेहतरीन जीवन साबित होगा। हर डर और खौफ को दिल से निकाल देना। जिया तुमसे बहुत प्यार करती है, वो बिल्कुल हमारी तरह तुम्हें दिल से लगा कर रखेगी। खुश रहो, आबाद रहो। उसे सीने से लगाए मीर बक गुलूगीर लहजे और नम आंखों से गोया हुए तो कनवा ने सिसकी सी भरी थी, लेकिन आवाज़ कहीं सीने में ही मुतफन हो गई थी। मीर बख्श उसका सर चूमते उससे अलग हुए तो मुनव्वर सुल्तान कनवा के गले लगते फूट फूट कर रोती थी। वो माँ थी और उसकी दिली कैफियत से वाकिफ़ भी थी। वह जानती थी उसके अंदर का डर। सरबत सुल्तान ने बमुश्किल उन्हें कनवा से दूर किया, जो इस वक्त बिल्कुल बर्फ़ की सिल्क की मानंद ठंडी पड़ती जा रही थी। वो ज़्यादा देर स्ट्रेस संभाल नहीं सकी थी और रुखसती के वक्त जब कनवा बेहोश होती गिरने लगी तो सबसे पहले सलमान ने ही लपक कर उसके होश हवास से बेगाना वजूद को नरमी से संभाला था। उसका कनवा को लेकर इस कदर परेशान होना मलिक अबान के गुस्से को मज़ीद हवा दे गया था। वह आदतन एक पॉजेसिव पर्सन था। वो तो अपने रिश्तों के मामले में हद से ज़्यादा पॉजेसिव था। फिर यहाँ तो बात ही दूसरी हो चुकी थी। लाशऊरी तौर पर वो मान चुका था कि कनवा उसकी हक़ मलकियत में आ चुकी, लेकिन शऊर अभी बेगाना ही था। मलिक अकबर अपने बेटे की नेचर से अच्छे से आगाह थी। मलिक अकबर अपने बेटे की नेचर से अच्छे से आगाह थे। जब भी उन्होंने तेज़ी से आगे बढ़कर सलमान के हिसाब से दुल्हन बनी कनवा को नरमी से थाम लिया और गाड़ी की पिछली सीट पर एहतियात से जिया के साथ ही बिठा दिया। तो जिया अकबर ने उसके गिर्द हिसार बना लिया था, जबकि अबान भरपूर संजीदगी लिए जब उसके पहलू में आकर बैठा तो उसका दिल हर जज्बे से खाली था। बस एक ही जज्बा उसके अंदर तूफ़ान उठा रहा था। दिल चाह रहा था कि सब कुछ बर्बाद कर दे या जलाकर राख कर दे। उसने अपनी इज्जत बचा ली थी, लेकिन दिल मुसलसल आग की भट्टी में सुलग रहा था। पूरा रास्ता खामोशी की नज़र हुआ था। गाड़ियाँ पोर्च में रुकी थीं और सब मेहमान एक एक करके घर के अंदर जाने लगे थे। जब मलिक अकबर भी गाड़ी के डोर खोलकर बाहर निकले। खूबसूरती से सजी गाड़ी में पिछली तरफ जिया अकबर कनवा के बेहोश वजूद को सीने से लगाए बैठी थी। जब कोई गाड़ी रुकने पर सीट का डोर खोलता अबान तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकला और किसी भी जानिब देखे बगैर अंदर की तरफ बढ़ गया। अंकल, मैं उठा लेता हूँ कनवा को। मलिक अकबर को अबान के जाने वाले रास्ते को मायूसी से देख सलमान उनके करीब आया। वो दिल ही दिल में हैरान हो रहा था कि अगर अबान ने अपनी पसंद से शादी की थी तो उसे गुस्सा किस बात का था। क्यों वो बेजार और लाताल्लुक़ नज़र आ रहा था। अभी भी वो गाड़ी से निकलकर सीधा अंदर की जानिब बढ़ गया था। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर कनवा को हाथ लगाता, किसी ने उसका बाजू बुरी तरह दबोच कर पीछे को धकेला था। सलमान बमुश्किल खुद को गिरने से बचाता संभला और सामने देखा जहाँ मलिक अबान उसे खून आलूद नज़रों से देख रहा था। मेरी बीवी को हाथ उस वक्त लगाना जब हाथ सलामत ना चाहिए हों, और ये रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगती है। तो आइंदा मुखातिब करो तो भाभी कहना, वरना नाम लेने की सूरत में मुँह भी सलामत नहीं रहेगा।
سرد برفیلے لہجے میں اسے اچھے سے تنبیہ کرتے وہ آگے بڑھا اور ہوش و خرد سے بیگانہ قنوہ کو باہوں میں اٹھائے سیدھا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے جہاں اس کی اس پوزیسو انداز پر ان دونوں میاں بیوی کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آئی تھی، وہیں سلمان نے غصے میں اس کی پشت کو نظر آنے تک گھورا تھا۔ ابان اس لیے اپنے ارمانوں سے سجے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر پھولوں کی برسات ہونا شروع ہو چکی تھی۔ ڈم لائٹس، مسحور کن کمرے میں چکراتی خوشبوئیں، تازہ گلابوں سے سجی سیج اور جگہ جگہ نصب فلاور سٹینڈز اور کینڈلز سٹینڈز، لائٹ رومانٹک میوزک کمرے میں ماحول کو مزید رومان پرور بنا چکا تھا۔ ابان نے غصے میں لات مار کر ڈور بند کیا۔ اچانک ہی اس کے اندر وحشت سرایت کر گئی تھی۔ اس نے قنوہ کے بے سود وجود کو ایک نظر بھی دیکھا نہیں تھا۔ اس وقت بھی اس کا باہوں میں ہونا اس سے پاگل سا کر رہا تھا۔ جبھی اس نے اسے پٹخنے کے انداز میں بیڈ پر لٹایا اور تیزی سے پلٹ کر اپنی شیروانی کے بٹنز کھولتے شیروانی کو کھینچ کر اتارا اور صوفے پر پھینک دیا۔ اسی طرح اس نے گلے سے پکڑ کر اپنا کرتا بھی کھینچ کر نکالا تھا۔ اب وہ بس بلیک ٹراؤزر پر بلیک بنیان پہنے ہوئے تھا۔ اس نے پیروں سے شوز نکال کر پھینکے اور وحشت بھرے انداز میں بالوں کو جکڑتا گردن کو زوردار جھٹکا دے گیا۔ اسے اس وقت ہر چیز سے وحشت سی محسوس ہو رہی تھی، خاص کر اپنے کمرے اور اس ماحول سے۔ وہ تیزی سے واش روم میں داخل ہو کر واش روم کا ڈور زور سے بند کرتا بعد کیبن میں جا گھسا اور روف شاور آن کرتے ٹھنڈے پانی سے اپنے اندر کی جلتی آنکھ کو کم کرنے لگا۔ آخر کیوں؟ بعد کیبن کے وال پر تیش میں دونوں ہاتھ زوردار انداز سے مارتے وہ پوری قوت سے دھاڑ اٹھا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ملیحہ نے اس کے ساتھ وہ سب کیا ہے۔ کتنے ارمانوں سے اس نے اپنا کمرہ اس کے لیے سجوایا تھا۔ اس کے کمرے کی ایک ایک چیز میں اس کا پیار اور خلوص شامل تھا، لیکن اس کی جگہ اس کے ارمانوں کی سیج پر آج کوئی اور تھا۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس نے پورے 2 سال انتظار کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارزق شادی والے دن اسے چھوڑ گیا تھا، مگر اسے اس چیز سے کوئی ایشو نہیں تھا۔ اسے تو ارزق بدنصیب انسان لگا تھا جس نے اتنی اچھی لڑکی کو ٹھکرا کر کفران نعمت کیا۔ ارزق سے اس کے ویسے بھی کبھی نہیں بنی تھی۔ وہ خود میں مگن رہنے والا انسان تھا۔ ویسے بھی ان کی آپسی ملاقات بھی چند مرتبہ سے زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ اسے بھی ارزق کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ گھمنڈی اور مغرور طبیعت کا مالک لگتا تھا وہ اسے، جبھی ابان اس سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میر ارزق کو اس سے بات کرنے کا کوئی شوق تھا۔ وہ خود بھی ہر ایک سے کھچا کھچا رہتا تھا۔ جس شخص کو اس نے کبھی ذہن میں نہیں رکھا وہ شخص آج اس کے دل و دماغ سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ملک ابان کی پوری دنیا الٹ دی تھی۔ وہ خالی ہاتھ خالی دل رہ گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو ملیحہ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تڑپو گی تم بھی بالکل اسی طرح جس طرح میں تڑپ رہا ہوں۔ میری محبت کو رسوا کرنے پر تو تمہیں محبت بھی معاف نہیں کرے گی۔ وحشت زدہ انداز میں تیزی سے بہتے پانی کے نیچے کھڑے وہ بری طرح چیختا اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے جھٹک گیا تھا۔ بالوں سے نکلا پانی چھینٹوں کی صورت بعد کیبن کی وال پر بارش کی بوندوں کی صورت بغیر رکے بہتا گیا۔ کافی دیر اندر کی کھولن کو ٹھنڈے پانی سے نکالنے کی کوشش کرتے بالآخر وہ شاور بند کرتا بعد گاؤن پہنتا واش روم سے باہر نکل آیا۔ اسے گیلے بالوں سے تیزی سے پانی ٹپکتا، پانی اس کے چہرے اور گردن کو بھگوتا اس کے چٹانی سینے کی جانب بہتا بعد گاؤن میں جذب ہو رہا تھا۔ کمرے میں آتے اس پر ایک مرتبہ پھر وحشت سوار ہونے لگی تو اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے سگریٹ کا پیکٹ برآمد کیا۔ وہ کبھی کبھار اسموکنگ کر لیتا تھا لیکن اب لگتا تھا کہ وہ چین اسموکر بن جائے گا۔ اس نے ایک نگاہ غلط بھی قنوہ کے دلکش وجود پر نہیں ڈالی تھی۔ بس اپنی مطلوبہ چیز اٹھائے وہ تیزی سے وہاں سے نکلتا ٹیرس پر چلا آیا۔ اب یقیناً اس نے ساری رات وہیں بیٹھ کر اپنے جلے دل کو مزید سلگانا تھا۔ میر بخت نڈھال سے بیڈ پر سر ڈالے جھکے کندھوں کے ساتھ کسی لوٹے مسافر کی طرح بیٹھے تھے کہ انہیں اپنے کندھے پر دل کو سکون دیتے لمس محسوس ہوا۔ انہوں نے سرخ آنکھیں ساتھ بیٹھی ہستی کے چہرے پر مرکوز کی تھیں۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے انہوں نے شدت سے چاہا تھا اور آج تک چاہ رہے تھے بغیر کسی غرض کے۔ میر بخت، ان کا نرم شیریں لہجے میں ان کا نام لینا ان کا آدھا درد کہیں دور کر گیا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی ہلکا سا گھومے اور ان کی گود میں سر رکھ کر چہرہ ان کے پہلو میں چھپا لیا تو ایک لمحے کو وہ ان کے اس عمل پر ساکت ہوئیں۔ میں آپ کے درد کی دوا کبھی نہیں بن سکی۔ سرور سلطان کا ہاتھ بے ساختہ ہی ان کے بالوں میں رینگنا شروع ہوا تو میر بخت کی روح تک میں اس لمس کی تاثیر اترتی چلی گئی۔ جبکہ سرور سلطان کے بھیگے لہجے پر وہ بے چین ہوتے ان کا دوسرا ہاتھ پکڑتے اپنے لبوں کے قریب لائے مگر چھونے کی جسارت نہیں کی۔ ان کے کامل ضبط پر سرور سلطان کی آنکھیں بے ساختگی سے بھیگتی ان کے چہرے پر شبنم کے قطرے گرا گئی تھیں۔ میں آپ کے پیار کے قابل نہیں تھی۔ آپ کی سچی کھری محبت قابل فخر ہے میر بخت، لیکن مجھے یہ ہمیشہ ہی شرمندگی سے دوچار کرتی رہی ہے۔
ان کا نم لہجہ میر بخش کو بے چین کر گیا تو انہوں نے چہرہ گھما کر اس پری پیکر کو دیکھا تھا جس سے دیکھتے ہی انہیں پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی، اور ایسی ہوئی تھی کہ پھر انہیں کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ ان کی محبت عشق کا لبادہ اوڑھ گئی اور ان کی دھڑکنیں آج تک اس عشق میں مالا جپتی تھیں۔ ان کا دل ایک انہی کا اسیر تھا اور مرتے دم تک ان کا دل ثروت کا اسیر ہی رہے گا، یہ بات ثروت اچھے سے جانتی تھی۔ خالص محبت کی پہچان انہیں ہوئی بھی تو وقت کی ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل گیا۔ آپ کیوں خود کو ایسی باتیں سوچ کر ہلکان کرتی ہیں؟ مجھے آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ثروت۔ اس مرتبہ وہ ضبط کا دامن چھوڑتے ان کی ہتھیلی پر اپنے عنابی لبوں کی چھاپ چھوڑ گئے تو ثروت کی آنکھوں سے سیل رواں ہو گیا تھا۔ اب یہ آنسو ندامت کے تھے یا محبت کا نذرانہ؟ میر بخش نے بڑی توجہ سے ان کے بہتے آنسوؤں کو سمیٹا تھا۔ یہ رات جتنی سیاہ تھی اس سے کئی گنا لمبی بھی تھی۔ وقت جیسے کچھوے کی رفتار سے چل رہا تھا۔ آسمان پر دھندلے ستارے اور آدھا ادھورا چاند کبھی کبھی کسی سفید بدلی کے پیچھے چھپ کر ظاہر ہو رہا تھا تو وہیں ٹھنڈی ہوا سبک روی سے چلتی کسی آوارہ مسافر کی طرح ہر شے سے چھیڑخانی کرتی گزرتی جا رہی تھی۔ موسم کافی حسین تھا۔ یہ جذبوں سے پر رات کسی محبت کرنے والے کے لیے حسین ہو سکتی تھی، لیکن بیڈ پر پڑا بے سود وجود اپنی ہی قسمت پر نوحہ کناں تھا۔ اس نے محبت کرنے کی ایسی سزا پائی تھی کہ اب تمام عمر آبلہ پائی اس کا مقدر ٹھہری تھی۔ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی مسلسل گریہ زاری میں مبتلا تھی۔ دل کا درد اس قدر بڑھ چکا تھا کہ لگتا تھا بوجھ بنتی سانسیں کسی بھی وقت اس کی مشکل آسان کر دیں گی۔ درد ہر سے بڑھنے لگا تو اس نے دل کے مقام پر ہاتھ کا دباؤ دیا تھا۔ وہ بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ اس نے گھٹنے پیٹ سے ملائے ہوئے تھے اور انہیں گھٹنوں کے گرد کروٹ کے بل لیٹے بازو لپیٹے اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس کا بدن تھوڑی تھوڑی دیر میں وائبریٹ ہو رہا تھا جبکہ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں کمرے میں کسی بدروح کی طرح بھٹک رہی تھیں۔ دوسری طرف میر ارزق شاور کے نیچے کھڑا خود کو گویا بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا، لیکن دل کے ایک حصے میں مسلسل ایک چبھن سی اٹھ رہی تھی جو اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس نے شاور بند کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنے بال پیچھے کیے اور باتھ کیبن کے ساتھ لٹکا باتھ روب کھینچ کے نکال کر پہنتے وہاں سے باہر نکل آیا۔ واش روم کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ اس کا کثرتی چوڑا سینہ پانی کی بوندوں سے تر تھا جبکہ اس کے بالوں سے رنگ کر بہتا پانی اس کی گردن کے اطراف میں پھسلتا باتھ روم میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کی حسین آنکھوں میں بلا کی وحشت سوار تھی۔ وہ اپنی کر کے بھی اس طرح خوش نہیں تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ اس کے شارپ مردانہ نقوش میں سرخی گھلی تھی جبکہ عنابی لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ اس کی کھڑی مغرور ناک اور اس کا شاہانہ انداز میر ارزق کو مزید مردانہ وجاہت کا شاہکار بناتا تھا۔ اس نے نم پڑتے شیشے پر اپنا چوڑا ہاتھ پھیرا تو شیشے پر گویا کل پچھلی رات کے مناظر ابھرنے لگے۔ کل کیا ہوا تھا؟ کل رات وہ فریش ہو کر بیڈ پر آ کر لیٹا ہی تھا کہ اپنے دروازے پر مدھم دستک محسوس کرتے اس کی بے ساختہ نظریں وال کلاک کی جانب گئیں جو رات کا 1 بجا رہی تھی۔ ماتھے پر گہرے بل لیے بھینچے لبوں کے ساتھ وہ بستر سے نکل کر پیروں میں سلیپر اڑستا دروازے کے سمت بڑھا اور ڈور ان لاک کرتے دوسرے ہی لمحے دروازے کو وا کر گیا، مگر نظر سامنے کھڑی ہستی پر جیسے ہی پڑی وہ حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہوا۔ میں اندر آ جاؤں؟ ہوائیاں اڑاتے چہرے کے ساتھ قنور کی آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ بمشکل ہی سن پایا اور جھٹ ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دے گیا۔ وہ اس طرح سے اندر آئی اور دیوار گیر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی جبکہ میر ارزق الجھن آمیز تاثرات لیے دروازہ بند کرتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آن رکا۔ تم ٹھیک ہو کنوا؟ اس کی حالت کے پیش نظر متفکر ہوتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ میں آپ کو کچھ بتانے آئی ہوں۔ سانسیں کچھ بحال ہوئیں تو وہ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ صبح تک ٹھہر جاتی، یہ کوئی مناسب وقت نہیں ہے کسی طرح کی بھی بات چیت کرنے کا۔ اس کا رسان بھرا لہجہ تھوڑا سخت ہوا تو کنور نے منہ بسورا تھا۔ صبح تک انتظار نہیں کر سکتی تھی میں، جبھی سب سے چھپ کر اس وقت یہاں آئی ہوں۔ اس نے نروٹھے انداز میں وضاحت دی تو میر ارزق سر جھٹکتا دوسرے صوفے پر براجمان ہو کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتا ریلیکس انداز میں اسے بولنے کا اشارہ کر گیا۔ کنوا نے منتشر اعصاب یکجا کیا اور گلا کھنکارتے بات کا آغاز کیا۔ آپ کو علم ہے کہ اپیا؟ وہ ایک دم جھجک کر خاموش ہوتی اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ کنوا، بے جھجک ہو کر تم جو بھی دل میں ہے وہ بول دو۔ تم اپنے بھائی کے سامنے بیٹھی ہو تو پھر خوف کیسا؟ ارزق کا لہجہ خود بخود نرم ہوتا گویا اسے ڈھارس بندھا گیا تو کنوا نے خشک گلا تر کیا تھا۔ وہ بس اپنی بہن کو خوش دیکھنا چاہتی تھی اور اس کے نزدیک میر ارزق کا ساتھ ہی اسے خوشی دے سکتا تھا۔ اپیا آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ روانی میں کہتی ایک لمحے کو چپ ہوئی۔ میں یہ بات جانتا ہوں۔ میر ارزق کے اطمینان پر کنوا نے اپنی آنکھیں بڑی کی تھیں۔ اب پھر آپ اپیا کو ٹھکرا گئے تھے؟ شاخ سے پر لہجے میں خفگی اور شکوہ دونوں ہی احساس گھلے ہوئے تھے۔
وہ میری سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ صوفے کے پشت پر پیچھے کو سر ڈالے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ قنوہ اس کے لہجے میں گھلی شرمندگی اور ندامت محسوس کر گئی، لیکن وہ اس کی آنکھوں میں جلتی دہکتی آنکھ سے فی الحال بے خبر رہی تھی، جو آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ آپ نے عفیہ کو چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ دیکھیں، ادھر آپ ناخوش ہیں تو ادھر عفیہ کا بھی یہی حال ہے۔ آپ آپس آپ سے بات کریں نا، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی بات ضرور سمجھیں گے۔ وہ عفیہ سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، وہ راضی ہو جائیں گے۔ قنوہ کی معصومیت میں بولے گئے الفاظ پر میر ارزق بری طرح چونکا تھا، اور جھٹکا تو اسے اس وقت لگا جب قنوہ دوپٹے کے اندر سے ہاتھ نکالا۔ تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا لگتا ہے قنوہ نے دوپٹے کے نیچے سے کیا نکالا ہوگا؟ کیا ہونے والا ہے آگے؟ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جب ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔